अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला असलम। आप इस वक्त देख रहे हैं बेहतरीन चैनल। आज 3 मई को दुनिया भर में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, जिसका 1993 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। आज हमारे साथ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यूके की तंजीम के चेयरमैन वकार बाबर मुगल मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे सहाफ़त के हवाले से। जी नाज़रीन, आज 3 मई है और सहाफ़त का आज एक आलमी दिन है। आज के दौर में सहाफ़त को जिन मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये एक पैगंबरी पेशा है, इसकी बहुत अहमियत है, लेकिन इस शोबे से लोग पीछे हटते जा रहे हैं। जो लोग इसको अपना ज़रिया माश बना रहे थे पहले, उन्होंने भी बहुत सख्तियाँ झेली हैं। यहाँ तक कि उनके साथ बहुत ज़ुल्म और सितम भी हुआ है, जिसकी वजह से आज सहाफ़त पे उँगलियाँ भी उठाई जाती हैं कि लोग उनके बारे में कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी की खबर देते हैं, या और बहुत सारे मसाइल का सामना है। आज क्योंकि आलमी दिन है, तो उस हवाले से मेरे साथ वकार बाबर साहब मौजूद हैं और ये इनके साथ हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उनके सीईओ हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को उनकी फ्रीडम के हवाले से कह लें, उनके बैकअप उनको जैसे चाहिए होती है, जो कि आम तौर पे नहीं मिलती। तो बहुत हवालों से ये उस पे काम कर रहे हैं, तो इनसे आज बात करते हैं। जी वकार साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का करम, ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे आज इस आलमी दिन के मौके पर मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तो आप क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, आप जैसे मैंने कहा कि आज आलमी दिन है, तो आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? कुछ इस हवाले से हर जैसे पेरेंट्स डे होता है, मदर्स डे होता है, ख़वातीन का दिन होता है, तो हर शोबे का मेरा ख़्याल एक-एक दिन है। मेरा ख़्याल सहाफ़ियों के दिन की कोई ख़ास वजह? आपने खुद ही ये सारी बातें बता दी कि हर एक शोबे का एक दिन होता है, तो ये भी एक दिन है जिसको मनाने का मकसद यही होता है कि एक दफ़ा फिर से एक नए अहद के साथ साफ़ियों को जो है उनकी जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए आवाज़ को बुलंद किया जाता है, ताकि जो आने वाले जो इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना है और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके साथ अच्छे तरीके से निपटा जा सके। और इस तरह से जो सहाफ़ी इस वक्त फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, गो कि ये मौजूदा वक्त जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक तरीन वक्त है सहाफ़ियों के लिए। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला हौसला जो है उनका बुलंद करने के लिए इस दिन की अहमियत जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। अच्छा, सिर्फ़ क्यों सोचते हैं कि सहाफ़ियों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बाकी शोबों में भी तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पे क्या ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसका सामना उनको करना पड़ता है? आज के दौर में हर दूसरा बंदा सहाफ़ी बना फिरता है, डिजिटल दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपने तौर पे सहाफ़ी है इस वक़्त। तो इतनी तादाद में अगर सहाफ़ी मौजूद हैं, तो एक पूरा जमघट्टा है कह लें, तो उसमें ये ख़तरनाक कैसे हुआ फिर? असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सहाफ़त जो है वाहिद ऐसा शोबा है मेरे ख़्याल के मुताबिक, शायद आप भी इससे एग्री करेंगे, जिसमें ना आपको डिग्री चाहिए, ना आपको तालीम चाहिए, ना आपको तजुर्बा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक पेन, एक पेपर और एक कैमरा चाहिए। तो वो तो जब आज के दौर की बात करते हैं ना, वो सहाफ़त तो ना हुई। वही बात कर रहा हूँ कि मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, उसकी वजह ये है कि सहाफ़त में एथिक्स का ख़्याल रखना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज़्म का ख़्याल करना पड़ता है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। असल में यहाँ पे तो यूके में तो इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, ना रखें तो फिर ये खुद आपको बता देते हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। ख़ास तौर पे हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे जो ममालिक हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी बंदा, जैसे मैंने पहले बात की है कि उसको सहाफ़त की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब एक बंदा अनएजुकेटेड, देखें बाकी तमाम दुनिया के जितने भी शोबे हैं उसमें तालीम मस्ट है। आप जिस भी शोबे में जाते हैं आपको पहले उसी शोबे में तालीम हासिल करना पड़ती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपकी जनरल एजुकेशन जो है वो भी फिट आ जाती है, लेकिन देखें जैसे वकालत है, तो उसमें आप पहले वकालत को पढ़ के तो फिर जाते हैं उस शोबे में। बिल्कुल। ठीक है, जी। इसी तरह टीचिंग है,
تو موسٹلی پہلے وہ پی ٹی سی ہوا کرتا تھا، جے وی ہوا کرتا تھا. اب ایجوکیشن کی جو ایم اے ایجوکیشن ہے تو اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ٹیچر بنتے ہیں. تو صحافت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کم از کم زیادہ نہ پڑھیں، آپ اس کو صرف صحافت کا جو ایک سبجیکٹ ہے اسی کو پڑھ لیں. ویسے چاہیے تو یہ کہ آپ پراپر ایجوکیشن لیں. جو صحافت کی پاکستان میں آپ تو بہت زیادہ یونیورسٹیز کروا رہی ہے، پنجاب یونیورسٹی بھی کروا رہی ہے، علامہ اقبال یونیورسٹی کروا رہی ہے. تو اس میں آپ کم از کم ماس کمیونیکیشن کر لیں. وہ نہیں کرتے تو کم از کم صحافت کی ایک جو بک ہے اس کو پڑھ لیں، پرنسپل آف جرنلزم پڑھ لیں، تاکہ آپ کو یہ تو پتا ہو کہ میری لمیٹیشنز کیا ہیں، بیریئرز کیا ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو ایک ڈومین میں رہ کے کام نہیں کر رہے، جو ان کو بیٹ دی جاتی ہے اس پہ وہ کام نہیں کرتے. تو وہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ایک بندے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے تو وہ کیا کرے گا اس پہ. جس 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 شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اس کا بیسک ہی اس کو نہیں پتا، تو اس نے اس میں کیا کام کرنا ہے. تو مسائل یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک بندے کو نالج نہیں ہے، نو ہو نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. جیسے وہاں پہ کلچر یہ ہے پاکستان میں خاص طور پہ کہ صحافی جو ہے انہوں نے ہر صحافی جو ہے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ویژن پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایجنڈا یہ ہے کہ ہر مطلب جو بڑے صحافی کی میں بات کروں گا، چھوٹے بیچارے تو وہ ان کا تو ایجنڈا کیا ہونا ہے، تو وہ ترجمان بنے پھر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، کوئی ایک پارٹی کا ترجمان ہے، کوئی دوسری پارٹی کا ہے، کوئی تیسری کا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحافت بیسیکلی ہے کیا. ٹھیک ہے، صحافت بیسک جو ہے وہ ترجمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انٹرپریٹر آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر عوام سے پیغام کو اٹھا کے عوام تک لے کے آنا، اور اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. جب آپ کے ساتھ میں کوئی کنورسیشن کرتا ہوں، آپ کے ساتھ میری کوئی بات چیت ہوتی ہے، اب چاہیے تو یہ کہ جو بات چیت میری اور آپ کی ہوئی وہ اسی طرح ہو بہو کاپی پیسٹ کر کے میں عوام کے سامنے رکھ دوں، نہ کہ اس میں کچھ ایڈ کر دوں، کچھ ریموو کر دوں. تو پھر یہاں پہ آ کے پرابلم آتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس کو پلانٹڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لفافہ جرنلزم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمارے معاشرے میں زیادہ آ گئی ہیں. اور مطلب وہی جو نیم حکیم خطرہ جان والی ہاں بات جی، ان پہ لاگو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے نا سب سے پہلا جو میں تو کہتا ہوں کام جو حکومت کو کرنا چاہیے. حکومت کیوں کرے یہ کام؟ کیونکہ انہیں بھی ترجمان چاہیے ہوتے ہیں، ہر حکومت کو چاہیے. تو اس وجہ سے وہ شاید اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر فیئر طریقے سے یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کے مقاصد جو ہے وہ کیسے حل ہوں گے. اب اگر فرض کریں، سپوز میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مجھے پیسے دیتا ہے جی کہ آپ نے میرے حق میں بولنا ہے، یا میرے حوالے سے یہ پوسٹیں لگانی ہے، میرے حوالے سے یہ خبریں لگانی ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، تو جب مجھے اس پہ پابندی لگ جائے گی تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس بیچارے کی وہ جو پیغام رسانی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا میری انکم بند ہو جائے گی. میں اسی بات پہ آنا چاہ رہی تھی کہ خاص طور پہ جرنلزم میں انکم کا جو سورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر جس بندے کی آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے، جس بندے کے بارے میں آپ نے خبر دینی ہے، یا جس حالات کے بارے میں آپ نے بات چیت کرنی ہے، اگر وہ آپ کو پیسے دے کے وہ کام کرے، اجرت مل رہی ہے آپ کو اس کی، تو پھر آپ اس کے حق میں بولیں گے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے. تو آمدنی کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ مین ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان کس طرح اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. تو جرنلزم میں آپ کو تنخواہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. جرنلزم میں آپ کو تنخواہیں نہیں ملتی، صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو سٹاف رپورٹر ہوتے ہیں اور جو شام کو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. ان لوگوں کو ایک ایک پروگرام کا 1-1 لاکھ روپیہ ملتا ہے کم از کم، جو بڑے اینکر ہیں. اور ان کے آگے بندے ہیں کوئی 5-7 جو سارا دن ریسرچ کرتے ہیں، شام کو صاحب کی ٹیبل پہ وہ سارا میٹر پڑا ہوتا ہے اور انہوں نے ایک نظر اس کو پڑھ کے ایک پروگرام کر دینا ہے. ان کو تو ملتی ہے تنخواہ. پھر تھوڑی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے جو بیچارے سٹاف رپورٹر ہوتے ہیں، جو ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، یا کچھ چند ایک جو کسی بڑے سٹی میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ کبھی کبھار 6-6 مہینے 7 سال نہیں ملتی. اب جو اخبار کا پیٹ بھرتے ہیں یا ٹی وی کا پیٹ بھرتے ہیں، خبروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہیں بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کون پہنچتا ہے سب سے پہلے؟ فیلڈ رپورٹر، جو بیچارہ کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی
پیدل جا رہا ہے، کوئی بائک پہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، جو کسی کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، اب وہ دوڑ بھاگ کے وہاں جا کے خبر کو سب سے پہلے جو ہے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے ادارے کو. اسے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صرف اس کا نام آ جاتا ہے، وہ اسی پہ خوش ہو جاتا ہے، اخبار میں میرے نام سے خبر چل گئی، ٹی وی پہ میرے نام کا بیپر چل گیا، ٹی وی پہ میرے نام کے ٹکرز چل گئے، یا میری آڈیو بیپر چل گیا، تو بس وہی اس کی تنخواہ ہے. حالانکہ وہ سامنے اس کا چہرہ نہیں آتا. تو لوگ آج کل کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو چہرے سے زیادہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نام سے کوئی بھی نہیں. تو پھر اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تو وہ اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو جن میں ایک پیشن ہے کہ وہ کام کا جذبہ رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کا کچھ ایم ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ایک تو وہ اس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ان کا کوئی انکم کا کوئی اور سورس ہوتا ہے، کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ انکم ان کی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اب پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں دور افتادہ علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کی بات کروں گا، کہ ان بیچاروں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہیں سے اشتہارات مل جاتے ہیں تو ان سے انہیں کمیشن مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپنے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں، پارٹیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کی خبریں وہ چلاتے ہیں، چاہے الیکشن کا دور ہو، 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، تو ان مواقعوں پہ پھر وہ ان سے اشتہارات لیتے ہیں جس پہ انہیں کمیشن ملتا ہے. یہی ان کی کمائی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اس سے زیادہ ایک کمائی اور بھی ہے کہ انہیں تھوڑی عزت ملتی ہے اس وقت تک جب تک ان کے پاس ایک مائک لوگو ہوتا ہے، یا ان کے پاس ایک اخبار ہوتا ہے، یا چھوٹا کوئی میگزین کر رہے ہیں، یا کوئی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی پیج کا وہ ایڈمن ہے. تو بس اس وجہ سے انہیں لوگ عزت دیتے ہیں، اور انسان عزت کا بھوکا ہے. تو اس رسپیکٹ کی وجہ سے کہ معاشرے میں میری کوئی تھوڑی عزت ہے، تو وہ بیچارے جو ہے وہ سارا دن دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں. شام کو 1000 2000 روپیہ اگر آ جائے تو ٹھیک، ادروائز ایسے ہی سو جاتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے نام کا استعمال کرنا، دوسروں پہ دھونس جمانا، دوسروں کو کبھی کبھی دھمکی بھی دینا، یا کہنا کہ میں پریس سے ہوں، میں میڈیا سے ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ بیہیویئر آپ اس کو کیسے لیں گے؟ پازیٹیو ہے؟ دیکھیں، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ صحافت کو پڑھتے ہیں، پرنسپل آف جرنلزم آپ پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحافی کتنا باؤنڈ ہے. صحافی جس طرح سے آج کل صحافت کر رہا ہے وہ تو صحافت کے زمرے میں بھی نہیں آتا. صحافی کے لیے بہت زیادہ بیریئرز ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں لمیٹیشنز ہیں. ہم لوگ تو ایک چھوٹے سے اخبار کے رپورٹر بن جائیں تو اپنے آپ کو ایس ایچ او سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے آپ جہاں پہ بھی جائیں، کسی دفتر میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی نام کا، حالانکہ میں خود اس پیشے سے ہوں، ایسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، بہت سارے دوستوں کے ساتھ سفر کیا، اپنے میرے قریبی دوست بھی ہیں، تو ان کے بیہیویئر سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ معاشرے کا کوئی جس کو بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے. صافی ہونا کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں پہ روب جمانا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے، نہ کہ ان کے مسائل میں مزید اضافہ کرنا ہے. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہیں، جیسے صحافیوں نے بنا اپنے اپنے بلاگس بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں صحافی کام کر رہا ہے تو میں اس کے اگینسٹ جو بندہ ہے میں اس کے ساتھ کام کروں. مطلب یہ چیز اب صحافت نہیں رہی کہ ہر چیز میں کاؤنٹر جیسے ہوتا ہے نا، باقی دنیاوی جو مختلف شعبہ جاتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی یہ آ گیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، تو کیوں نہ میں دوسرے والی سائڈ پہ چلا جاؤں. تو یہ اب جو سلسلہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ قتل و غارت، اور اب صحافی جو ہے نا اس کی عزت کوئی نہیں ہے ذرا برابر بھی. ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، خاص طور پر سیاست دانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا سسٹم ہے، کہ ان کو آپس میں پھاڑ کے رکھو، اور جب یہ خود پٹیں گے تو ہمارا کام ایزیلی ہو جائے گا، فری آف کاسٹ ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑا پاکستان میں. تو آزادی صحافت کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیونکہ آج جو دن ہے جس کو ہم منا رہے ہیں صحافت کے حوالے سے، تو اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس کو آپ اس میں کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں، آزادی صحافت جو ہے وہ تو ایک اور طرح سے آپ اس کو، یہ تو میں گراس روٹ لیول سے بات کر رہا ہوں. آزادی صحافت جب آپ اسٹیٹ میں، جیسے ابھی ہماری پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے، دنیا کے اور ممالک میں کافی زیادہ ہو رہا ہے ابھی اس خاص طور پہ دور میں، تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ
مختلف ادوار میں آپ دیکھ لیں، یعنی کہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جو مختلف پارٹیز تھیں جن کی حکومتیں رہی ہیں، تو اس دور میں بھی صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے، ان کو سزائیں بھی دی گئی، ان کو غائب بھی کیا گیا، ان کو گولیاں بھی ماری گئی، ان کو شہید بھی کیا گیا۔ تو جب بھی صحافی جو ہے وہ سچی بات کرتا ہے تو اس کو اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے آزادی صحافت جو ہے اس کی آزادی کو دبا دیا جاتا ہے۔ اچھا، 1993 سے آزادی صحافت کے بارے میں یہ دن ایک مخصوص کیا جہاں پہ اقوام متحدہ میں اس پہ دستخط ہوئے کہ یہ دن صحافت کے حوالے سے منایا جائے گا، جس میں اس میں بہت سارے صحافیوں کے حقوق اور ان پہ بات چیت، ان کو جو آزادی ہے اپنی بات کہنے کی اور صحیح طریقے سے، کیونکہ جیسا کچھ حکومت میں ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے یا دنیا بھر میں کہیں ہو رہا ہے، تو یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک وہ باتیں ان تک پہنچانا، اور اس میں بہت سارے ادارے جو راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ آپ ان کو وہ خبر نہیں دے سکتے، اور اس طرح سے نہیں دے سکتے جس طرح اس کی ایکچولی اہمیت ہے اور یا دینا چاہیے۔ تو یہ جو مس انفارمیشن پہنچتی ہے اس کے نتائج موسٹلی عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں، اور جرنلزم میں لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس کا حکومت پہ کوئی اتنا اثر یا ان اداروں کا کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں یا اس خبر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا مینپولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے نکلنے کا یا اس کا کوئی آسان طریقہ آپ کے ذہن میں ہو؟ کم از کم پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے اب تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی ایک اوپ سی تھی لیکن پھر وہ ایک دفعہ مان پڑ گئی۔ تو بیسیکلی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو صحافت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اب صحافی بیچارہ جو ہے وہ جو خبر جہاں سے مطلب کوئی بھی صحافی کسی کی بات کر سکتے ہیں آپ، کہ جو ادارے کو بیچتا ہے، اب ادارہ خود جو ہے وہ بیچارہ مفلوج ہے، کیونکہ ادارے کا جو کنٹرولر بیٹھا ہوتا ہے، جو نیوز ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے، براڈ کاسٹر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیچارہ صرف برائے نام بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ اگر مختلف ٹی وی چینلز کے ٹکرز کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک کوما تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر نہیں آئے گا۔ جو خبر فیڈ کی جاتی ہے سب کو ایک ہی بھیجی جاتی ہے کہ یہ ٹکرز چلائیں، یہ خبر جو ہے اس کو چلائیں، تو وہ چلا دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ خود اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ جب تک دخل اندازی بند نہیں ہوگی اداروں کی یا دوسرے محکموں کی جرنلزم میں، تب تک ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صحافت آزاد ہے؟ نہیں، ابھی سب سے جو ایک آپ کو شائن بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ننگا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے تجزیے، جن لوگوں کے پروگرامز کو بند کیا گیا، جن لوگوں کو آف ایئر کیا گیا، اب وہی لوگ انہوں نے اپنے چینلز بنا لیے، ایک تو ان کی انکم کا ذریعہ بن گیا، ان کو شاید ٹیلی ویژن سے بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا، اور وہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جس طرح ایک یہاں پہ آف کام ہے وہاں پہ پیمرا ہے، تو یہ ادارے جو ہیں یہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ اب جب ایک اینکر پرسن یا نیوز کاسٹر یا کوئی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام، تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، اگر تو ان کو ان اداروں کے انڈر رہ کر کام کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ لمٹ میں رہ کر وہ چیزیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے ان کو اتنا زیادہ دباؤ ڈالا ان پہ، اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پہ اتنا زیادہ دباؤ ڈالا، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے موسٹلی نے جو ہے وہ چھوڑ دیے ٹیلی ویژن، اور انہوں نے اپنے چینلز بنا لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب وہ بولتے ہیں تو انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب کسی ٹی وی پہ بیٹھتے تھے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو فلٹر ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ سینسر ہوتا تھا، جب پروگرام آن ایئر کرنے سے پہلے بعض اوقات پروگرامز کو روک دیا جاتا تھا، مطلب کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ تھا چیک اینڈ بیلنس ٹی وی پہ جب تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا عام بات ہو جاتی ہے یا جتنا اس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، جو بھی صحافت کرتا ہے یا جو بھی نیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے
خبروں پہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، خبر کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو خبر دوسروں تک جو پہنچ رہی ہے وہ صحیح پہنچ رہی ہے. اس میں مس گائیڈنس، کیونکہ عوام تو اسی کو لے کے چلتی ہے، اسی کو مانتی ہے. اب دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ انسان کی سائیکی ہے یہ کہ وہ وہی سنتا اور وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے. اب لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے پہلے سے. لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا سے ہی، کیونکہ ہمارا سورس سب سے بڑا، آپ کا سورس بھی میڈیا ہے، میرا سورس بھی میڈیا ہے. اب جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے نا ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ بہت کم لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں. ٹی وی کے پروگرام بھی اب موبائل کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں جو فیوریٹ لگتا ہے کسی کو. تو موسٹلی ٹی وی چینل جو ہیں وہ بھی اپنی تمام تر جو کرنٹ افیئرز ہیں اور جو اچھی اچھی چیزیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بوسٹ دیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا اس سے، تو وہ وائرل کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کسی چیز کو دیکھنے کا اینگل اور ہے، میرا کوئی اور ہے. آپ کسی چیز کو اور اینگل سے دیکھتی ہیں، میں کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں. اب ایک ہی چیز اگر بیان ہو رہی ہو تو ہم دونوں اس کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک یہ فطری عمل ہے انسان کا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ انسان وہی دیکھنا اور سننا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے. اب وہی ٹی وی چینلز ہیں جتنے بھی ہیں، اب کوئی جو ہے اے آر وائی کو پسند کرتا ہے، کوئی جیو کو پسند کرتا ہے، کوئی جی این این کو پسند کرتا ہے، کوئی 92 کو پسند کرتا ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کو جو چیز جہاں پہ ان کو لگتا ہے یہ میرے مطلب کی ہے، وہ اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب وہ دوسرے کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. حالانکہ ہر چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل ہی بائسڈ ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ذہن سازی ہو چکی ہوتی ہے، آپ ایک سائڈ پہ بہہ چکے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کا ایک سرکل کے اندر ہی وہ گھومتا رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا. تو یہ مسئلہ اب پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا نے اس وقت پاکستانیوں کی ذہن سازی کر دی ہے. اور اب کیونکہ وہ ایک ہی سائڈ پہ بہہ رہا ہے سارا کچھ، اب بے شک جتنا مرضی کوشش کی جائے. اچھا، اس پہ میں، اگر سب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس کو چینج کرنا مشکل ہے، تو پھر خبر کی اہمیت کیسے وہ اپنی ویلیو رکھتی ہے؟ کہ اگر لوگ، آپ سننا ہی وہی چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، یا آپ کے پاس ایجوکیشن اتنی ہے کہ آپ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آپ کو پسند ہے، سیاست کی بات کر لیں، اگر سیاست میں کسی طرف آپ کا جھکاؤ ہے تو آپ اسی کی فیور میں بات کرنا چاہیں گے. اگر کوئی آپ کو حقیقت سے سامنا کروا بھی دے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ہم اس چینل کو، اس اینکر کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اس لیڈر کے خلاف بول رہا ہے یا اس کے حق میں نہیں بول رہا. تو یہ باتیں آلریڈی اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے تو کیسے تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ مین چیز، جیسے میں سوچتی ہوں کہ صحافی کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کرے دنیا کے بارے میں یا ملک کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو انفارمیشن دے. اگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ ایجوکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان وہی دیکھنا اور سننا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا، جیسے ہمارے ایک صافی دوست ہیں عمران ریاض صاحب. اب کیونکہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح سے احمد میر صاحب ہیں، ابھی تو وہ سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک دور میں وہ پی ٹی آئی والوں کو اچھے نہیں لگتے تھے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر احمد میر صاحب آج سے 1 سال 2 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت بھی وہ شاید باتیں تو ٹھیک کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی والوں کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے. اسی طرح سے عمران ریاض صاحب جو ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی والوں کو بہت اچھی لگتی ہے. اب دیکھیے گا جہاں پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب چند ہفتوں سے احمد میر صاحب کیونکہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بندہ وہی ہے، صرف ان کے مطلب کی بات کر رہا ہے، اس وجہ سے انہیں اچھا لگنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے عمران ریاض صاحب، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ظاہر ہے ان کی ایک اپنی لائن ہے، تو وہ آج اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ جو لوگ پی ٹی آئی والے ہیں وہ انہیں لان تان کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز رچ بس چکی ہے، وہ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں، بندہ اگر ان کی فیور کا آ جائے تو وہ اسے سلوٹ کریں گے. جو ان کے اگینسٹ بات کرے گا، جیسے دیکھیں وہ اس کی مثال ہے، وہ قاسم علی شاہ صاحب بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے، وہ ماشاء اللہ ان کو لوگ سنتے تھے،
ایک ہی نشست پہ جا کے خان صاحب سے انہوں نے بات کی اور ان کا انٹرویو کیا اور بعد میں انہوں نے 2 4 باتیں کی. تو وہی شاہ صاحب تھے. لوگوں نے ان کو انفرینڈ کرنا شروع کر دیا, ان کو انفالو کر دیا, وہ بیچارے رو رہے تھے. اب یہاں پہ مسئلہ وہی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز جو ہے نا وہ بیٹھ چکی ہے. اس کو دیکھیں, یہ جو رویے ہوتے ہیں نا, ان کو مطلب رائے کو رائے عامہ بنانا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب کسی بھی ایک جیسے ہماری سوسائٹی میں نا اب چینج اس وجہ سے ہے, جیسے پہلے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب سوشل میڈیا پہ ہی لوگ ان چیزوں کو جب آپریشن کریں گے ان کا صحیح طریقے سے, تو شاید آنے والے وقتوں میں اس پہ ٹائم لگے گا. کیونکہ اس وقت ایک طرح سے نا بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے دماغ میں جا چکی ہیں, ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے شاید کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا, یہ ڈنڈے والا طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں, جب سے مطلب جبر کیا گیا, ظلم کیا گیا, تو ہر ظلم کے بعد لوگوں کے اندر اینگر بڑھا, ان کے اندر غصہ بڑھا. انہوں نے کیا کیا, مطلب ان کے دماغ میں وہ ساری چیزیں ایک لاوا بن کے پھٹی اور انہوں نے آخر ایسا کام کر دیا جس کا کوئی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیکھیں آپ, الیکشن میں کیا ہوا سب کو پتہ ہے کیسے ہوا. میں خود, کیونکہ ایز اے آبزرور میں نے خود جا کے مختلف پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا, وہاں پہ لوگوں کے جذبات دیکھے, وہاں پہ ووٹنگ کے پروسیس کو دیکھا, وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کی, لوگوں کے بارے میں جانا. میں نے پورے ملک کا سفر کیا, میں 6 ہفتے پاکستان میں رہا, کراچی سے لے کے لاہور, پشاور, گجرانوالہ, گجرات, ہر جگہ پہ میں گیا. اور میں نے مختلف ٹیکسیز پہ سفر کیا, مزدوروں سے میں نے بات چیت کی, ہر بندے سے میں نے بات کی, آف ایئر کی. لیکن میں آپ کو یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کے الفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ سب لوگ ناراض تھے. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی, چاہے وہ جس پارٹی کا بھی تھا, میں اسپیسیفکلی کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں پہ پارٹی کوئی بھی, وہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے لوگ. ٹھیک ہے. جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی, میں نے بتایا کہ زیادہ تر میرے ٹیکسی ڈرائیور سے وہاں پہ بات ہوئی, کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے پاس دن میں 5 7 10 20 50 لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں, اس کی بھی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں سے پوچھنا. کسی ایک نے بھی جو ہے مطلب پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اس طرح سے کہ وہ خوش ہے پاکستان میں رہ کے. ہر بندہ ناراض ہے. کن سے ناراض ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو چاہیے یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو خاص طور پہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے, جو کہ پاکستان کی سالمیت کے علمبردار بھی ہیں, پاکستان کی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں, اور ہمارے محافظ بھی ہیں, اور دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, ہمارے ادارے کا ایک نام ہے. ان کو چاہیے کہ اب جو ہے کافی حد تک لوگ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, تو ان کو کام ڈاؤن کریں. کیسے مطلب کریں؟ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز ان پہ مسلط کر دو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں, اب ممکن نہیں ہے. کیونکہ جس طرح سے کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود وہاں پہ جا کے نوٹ کی, میں نے لوگوں سے بات چیت کی. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کی ویڈیو بنا کے یا ہر چیز کو ہائی لائٹ کریں. آج آپ کے پروگرام کی پروسیس سے میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا, تقریباً 6 ہفتے میں پاکستان میں رہا. میں جہاں بھی جس سے ملا میں نے یہی کویشچن کیا, کیونکہ میں ایز اے فارنر وہاں پہ گیا تھا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں دیکھوں جا کے میڈیا کیا بتا رہا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, پولیٹیشین کیا کہتے ہیں. سب کے ساتھ میری مطلب وہاں پہ ملاقات ہوئی, لیکن میں, آپ یقین مانیں کہ بڑا ڈس ہارٹ ہو کے آیا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں اس وقت وہ کافی اس معاملے میں خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ وہاں پہ پریشان ہیں. اور پریشانی اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک تو ان کے روزگار کا مسئلہ ہے, دوسرا ان کا تحفظ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. چادر اور چار دیواری کا کوئی مطلب تقدس پامال کر دیا جاتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ واقعی تشویشناک ایک صورتحال ہے اس وقت. ہم جیسے ابھی برطانیہ میں رہ کے ایک صحافت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بینگ پاکستانی, کیونکہ ہم یہاں پہ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں یا پاکستانی یہاں پہ جو بھی کرتے ہیں یا ان کے خیالات ہیں اپنے ملک کو لے کے, تو ہم اس کی ایک طرح سے ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اپنے الفاظ میں. تو آپ عرصہ دراز سے یہاں پہ ہیں, تو صحافت اگر کمپیئر کی جائے, کیونکہ یہاں پہ آپ برٹش صحافت تو نہیں کر رہے, آپ پاکستانی صحافت ہی کریں لیکن برطانیہ میں رہ کے کر رہے ہیں, تو فرق وہاں صحافت کرنے میں اور یہاں کرنے میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے یہاں پہ اور وہاں پہ. یہاں پہ آپ کو آف کام کا, جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا, آج کی بات میں بتاتا ہوں. جب مجھے ڈیسک سے فون آیا کہ آج جو ہے ریزلٹس کے بارے میں جو ہے ابھی کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں, میں نے ان سے سیدھی بات کی کہ میں کوئی بھی ریزلٹ
جب تک اناؤنس نہ ہو جائے، جب تک نام جو ہے سرکاری طور پہ نہ بتایا جائے، تب تو وہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آگے پیچھے سے پوچھ کر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون جیت رہا ہے کون، اس طرح سے. بلکہ یسٹرڈے جس دن پولنگ تھی تو اس وقت بھی مجھے کہا گیا کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو پکڑ لیں آپ، اس کا انٹرویو کریں. تو میں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ ایسا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کے رولز کے مطابق آپ نے سب کو ایکول اپرچونیٹی دینی پڑتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک کو پکڑ کے یہ اس کی کمپین میں شامل ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ وہاں پہ تو جس کا دل کرتا ہے جا کے کہتے ہیں جی آپ تو بن گئے ہیں، آپ تو وننگ پوزیشن پہ ہیں. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کا جو ہے نا وہ رائے چینج ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کے بارے میں اعلان ہونے سے پہلے ہی سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دو دن پہلے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کا، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو چار لوگ اور آ گئے، ہاں جی ان کی پوزیشن بڑی زبردست ہے، بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کو جو ہے نا بیلنس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو سب کو ایکول اپرچونیٹی دیں، سب کو آپ برابر مواقع دیں تاکہ وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے. اسی طرح سے آج کا جیسے ریزلٹس کا میں بتا رہا ہوں، پاکستان میں تو یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ پہلے رزلٹ کون بتائے گا. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو پہلے جو پراپر اناؤنسمنٹ ہے اس کے بعد ہی آپ رزلٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو سب سے بڑا یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں پریکٹیکلی ان چیزوں میں انوالو ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپوز کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک لڑکی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا دن دہاڑے. میں آن دا اسپاٹ جس ٹائم یہ انسیڈنٹ ہوا ہارڈلی 2 منٹس کے بعد میں وہاں پہ پہنچ گیا. انہوں نے وہ بیریئر والی جو ٹیپ لگائی ہوتی ہے، جو کرائم سین کے بیریئر ٹیپ لگائی جاتی ہے، وہ انہوں نے لگا دی. تو میں نے جا کے، حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے یہ بات کہ اس طرح سے اپنے تھے لڑکی لڑکا اور ہسبینڈ نے اپنی وائف کو چھریوں سے قتل کر دیا، چھری مار دی. تو اب اگر پاکستان ہوتا تو وہاں پہ کیا ہوتا، فٹافٹ جی کے آئی وٹنس یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ بندے کو قتل کر دیا گیا، اس کے ہسبینڈ نے اس کو قتل کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے پولیس والے سے دریافت کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ اٹس ٹو ارلی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور جب تک وہ پولیس کی طرف سے مکمل معلومات فراہم نہ کی جائیں، پولیس کا ترجمان کوئی بیان نہ دے دے، تب تک آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جب تک عدالت کسی کو گلٹی نہ ثابت کر دے، کسی پہ فرد جرم عائد نہ ہو جائے، کسی پہ جرم ثابت نہ ہو جائے، تب تک نہ آپ کسی کا نام دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کی کوئی شناخت اور بتا سکتے ہیں. اس کی ایک اور بھی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک گھر میں آگ لگی تھی، تو وہاں پہ میں گیا اور اسی طرح سے میں نے پولیس والوں سے وہاں جاننے کی کوشش کی کہ مجھے اتنا تو بتا دیں یہ کس اوریجن سے ان کا تعلق ہے، کس کمیونٹی سے ہے. انہوں نے کہا سوری. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بڑی مینج کی جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پاکستان میں تو ابھی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی خبر شیئر کرتا ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ اس میں نا سب سے بڑی چیز انسان کی یہ فطرت ہے کہ آپ اس میں نا ہر بندہ اپنی طرف سے میٹھا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں سنسنی کیسے پھیلائی جائے. نہیں، میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ آئی وٹنس ہونے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کسی سے سنی ہوئی بات بھی آپ فوراً آگے پہنچا دیتے ہیں. دیکھیں جو بات میں ابھی کرنے جا رہا تھا وہ یہی تھی کہ ہم نے سائیکالوجی میں یہ چیز پڑھی تھی، مطلب جو افواہ ہوتی ہے وہ کیسے پھیلتی ہے اور وہ کیوں پھیلائی جاتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. فرض کریں آپ کسی سے یہ بات کریں کہ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 بندے زخمی ہو گئے، تو اگلا سننے والا اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دے گا. اب وہی ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں آپ 4 بندوں کو مار دیں خود سے ہی، کیونکہ خبر تھوڑی اس میں سنسنی آئے گی، اگلا بندہ کانشیس ہو کے سنے گا. اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے آگے اسے لگے گا کہ 4 کم ہیں، شاید اگلے بندے تک جو ہے نا اس کا کوئی وہ مزہ نہ آئے اس کو سننے میں، تو وہ ہو سکتا ہے 4 کی بجائے 8 کو مار دے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑھتے بڑھتے اینڈ پہ جا کے تو ہو سکتا ہے وہ سوزوکی کی بجائے بس بن جائے. ٹھیک ہے، جب آخری بندے تک یہ ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں ڈال کے کچھ نکالی، کچھ ڈالی، کچھ بھول گیا اور کچھ جو بھولا ان کی ریپلیسمنٹ کرنے کی وجہ سے کچھ اور ڈال دیا، اور اینڈ پہ سٹوری جو ہے وہ ٹوٹل مختلف ہوگی. تو افواہ بھی ایسے ہی پھیلتی ہے، چیزیں جو خبر نکلتی ہے وہ ہوتی کچھ اور ہے، اور آگے جاتے جاتے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہے نا، یہ ایڈورٹائزنگ آپ کہہ سکتے ہیں، ماؤتھ ٹو ماؤتھ. تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ
جس کو غلط انفارمیشن کہتے ہیں، وہ اسی طرح پھیلتی ہے. کیونکہ ابھی اس پہ آپ اگر اس کو صحیح طرح سے چیک کریں سوشل میڈیا کو، تو آپ کو 5 سے 10% ہی آپ کو اوریجنل خبریں ملیں گی جو فیک نہیں ہوں گی. تو اس پہ بات لمبی ہوگی. اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت مشکل ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میں نے کبھی بھی آج تک اس طرح نہیں کیا کہ بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر تحقیق کیے کسی پوسٹ کو شیئر کروں. ایک مرتبہ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی 3 4 سال پہلے، لیکن اس کے بعد فوراً مجھے لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. اس کے بعد میں نے معذرت کی تھی کہ یہ فلاں جو خبر میں نے شیئر کی ہے اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. اگر اس طرح سے آپ خود کو کنٹرول کریں، ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں لیکن خود اس پہ کنٹرول نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، اس کو دیکھیں. آج کل گوگل پہ ہر چیز ملتی ہے آپ کو، تو ود ان آپ فیو آورس اس چیز کو خود سے چیک کر سکتے ہیں کہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اس طرح سے اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے. ادروائز کیونکہ یہ ماچس والی بات ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس نے تیلی تو لگانی ہے. اچھا، صحافت کے لحاظ سے پاکستان کس نمبر پہ آتا ہے خطرناک؟ میرا خیال ہے اس وقت عالمی رینکنگ میں 146واں نمبر ہے پاکستان کا. مطلب ابھی کافی دور ہے. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی ورس حالات اور جگہوں پہ بھی ہاں جی، ہیں. بہت سارے ممالک میں اس طرح کے حالات ہیں، لیکن اب جو موجودہ دور ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کافی کرائسس میں جا رہا ہے، خاص طور پہ صحافیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ کرے اس میں بہتری آئے. اصل میں بات پھر وہی آتی ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں، وہی اسی طرف میں آنے لگی تھی کہ صحافتی تنظیمیں جب بنتی ہیں تو ان کا رول کیا ہے اور وہ صحافت کو یا صحافیوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ان کا رول تو بیسیکلی صحافتی جو تنظیمیں ان کا یہی بنتا ہے کہ جہاں پہ صحافیوں کو مشکلات کا سامنا ہو وہاں اس کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے کہ کسی کو بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور جو صحافتی تنظیموں کے بڑے جو ان کے کرتے دھرتے ہیں، ان کے جو ایجنڈے ہیں وہ اپنے، اور بیچارے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ پس رہے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ جن کو وہ لیڈر بناتے ہیں، جو تنظیموں کو رن کر رہے ہیں. آج تک پہلے دور میں تو شاید پروٹیکشن ہوتی تھی، پاکستان میں صحافتی تنظیمیں کام کرتی تھی، لیکن آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ارشد شریف کا قتل دیکھنے آپ 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے میرے خیال سے. اسی طرح سے عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، ابھی بھی جو ہے اس کے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں. اسد دور کے ساتھ مسائل ہوئے، ابصار عالم کے ساتھ ان کو گولی لگی، امن میر صاحب کو گولیاں لگی، ابھی بھی امن میر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پرابلمز چل رہے ہیں. تو صحافتی تنظیمیں اس میں کوئی اپنا فعال جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہی، ان کو پروٹیکٹ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ مقاصد کچھ اور ہیں صحافتی تنظیموں کے بھی. دکھنے میں تو بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن اندر خانے ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ نوازا جاتا ہے. جب ملکی لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے اور آپ سے ڈیلیں کی جاتی ہیں، تو پھر آپ نے صحافیوں کو پروٹیکٹ نہیں کرنا بلکہ خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خود اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، گاڑیاں لینی ہیں، پراپرٹیاں لینی ہیں، فارم کے دورے کرنے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر پرابلم جو ہے نا وہ نہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندہ ہی وہاں پہ بک جاتا ہے، اگر بکے نہ تو دوسری صورتحال جو ابھی آپ نے بیان کی کہ یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے، اغوا کر دیا جاتا ہے. مطلب کوئی اپنے موقف پہ اگر کھڑا ہو گیا ہے تو بھی وہ تکلیف سے گزرتا ہے، اور اگر اسے ہٹ جائے تو ایک تو ضمیر اس کا، کہ اس کے بعد عوام کو آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. تو ایک طرح سے دونوں طرح ہی ان کے لیے خطرہ ہے، دونوں طرح ہی وہ ان کے لیے انسیف ہے. ایک اخلاقی طور پہ غلط ہے اور ایک جانی طور پہ اگر کہیں تو وہ غلط ہے. اب اس میں نا اصل میں 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں یہاں پہ. کچھ لوگ، ویسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ کا نظریہ ہوتا ہے، نظریاتی ہوتے ہیں، کوئی ان کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور کچھ لوگ خالصتاً پیسے کے لیے کرتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں جو لوگ ویژن پہ چلتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے. انہیں چاہے آپ ڈنڈے سے پھانکیں، چاہے آپ ان کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کریں، وہ نہیں بکتے. ان کا ایک اپنا مطلب ان کا ضمیر انہیں اجازت نہیں دیتا.
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ جب چاہیں جیسے چاہیں آپ ان کو جس مرضی یا سمت جو ہے ان کو ٹیڑھا میڑھا کر لیں، جتنا ہوں گڑ ڈالیں گے اتنے میٹھے ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ بھی پاکستان کی صحافت کے لیے ایک خطرناک ترین ہتھیار کا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ سونے کی چڑیا ہیں، لیکن جو باقی دیکھیں اب بات وہی آتی ہے کہ اب اپنا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کلاڑی کے ساتھ جب لکڑی کا ڈنڈا کلاڑی کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ پراپر طریقے سے اس درخت کو کاٹتا ہے۔ ہوں اگر وہ ڈنڈا اس میں نہ ہو کلاڑی میں تو پھر آپ اس کلاڑی سے درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ بے شک۔ جب آپ اپنے ہی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کے ڈرا بیکس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں کون سی خامیاں ہیں، اگر آپ کے دوست رہے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تو وہی لوگ آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو جو آپ نے بیان کی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب صحافت کو آپ کس جگہ پہ دیکھتے ہیں اور آگے اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں نہیں، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں صحافت جو ہے اب تو ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ وہی لوگ کام کر رہے ہیں جو ان کے دل دادا ہے، ہوں اور جو صحیح معنوں میں جو صحافی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ویژن پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی صحافت کو، ان کی زبان کو دبانے کی یا تو کوشش کی جا چکی ہے یا ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، یا آگے ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان میں خاص طور پہ صحافت جو ہے بہت مشکل ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کتنے صحافی پاکستان سے مائگریٹ کر چکے ہیں۔ ہوں اس وقت دیکھیں کافی بڑے بڑے نام ہیں جو صحافت کو چھوڑ کر پاکستان کو چھوڑ کر مختلف کنٹریز میں وہ جا چکے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، ان ہوں کو ہر طرح کی آفرز بھی کی جاتی ہیں، ان کو منہ بند رکھنے کی قیمت بھی دی جاتی ہے کہ آپ منہ بند رکھیں، ہم آپ کو قیمت دیں گے، جو قیمت آپ ضروری نہیں کہ پیسے ہی اس ہوں قیمت میں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی جو وقت آ رہا ہے اس میں شاید مزید ابھی چند جو مہینے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ صحافیوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بیچاری بندھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جہاں صحافت کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شعبہ اسی طرح عزت رکھتا ہے؟ اب بھی لوگ اس کی قدر کریں گے جو حالات ہیں اس کے مد نظر؟ دیکھیں اس وقت جو قدر ہوا کرتی تھی آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ موبائل نہیں تھا، اس وقت صحافی کا ایک مقام تھا، صحافی کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب تو صحافی اور میراثی میں کوئی فرق نہیں بچا۔ اب یقین مانیں بعض اوقات بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ جب سنتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان نے تمام تر جو شعبہ ہے صحافت کا جو شعبہ ہے اس کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ پھر بات وہی آتی ہے جو پہلے بات کی تھی، کیونکہ صحافت میں وہ لوگ آ گئے ہیں جن کا صحافت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایون آپ اگر گوگل کر کے دیکھ لیں، جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم، میں بھی 10-15%، 20% لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحافت کو پڑھ رکھا ہے۔ باقی جس کو اچھا بولنا آتا ہے، ہوں جس کی جو اچھی تقریر کر لیتا ہے، جو اچھا جھوٹ بول لیتا ہے، جو لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتا ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، وہ صحافی ہے۔ اتنا کانفیڈینس ہے کہ دوسروں کو یقین دلائے کہ وہ جو کہہ رہا ہے ہاں وہ جی، سچ ہے۔ اور یہ معصوم لوگوں کے ساتھ، ویسے پاکستان میں اب تو معصوم کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ویسے جذبات کے لحاظ سے دنیا کی نمبر 1 قوم ہے ہوں کہ آپ ان کو جس طرف لگا دیں وہ لگ پڑتے ہیں۔ ہوں اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ سامنے دیکھتے ہوئے بھی بعض اوقات بیچارے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہوں اس تو کی مین وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے یا پھر تعلیم کی کمی ہے کہ یقین کرنا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا یہ ابھی اتنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ نہیں، وہ ابھی جو بات میں نے پہلے کی ہے، بار بار وہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں کہ دیکھیں جب آپ خود سے تحقیق نہیں کریں گے، ہوں آپ اگر الٹریٹ ہیں، آپ کو اتنا مطلب نالج نہیں ہے کہ گوگل تو آج کل اتنا ایزی ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، ہوں تو آپ کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو یہ مسائل بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے لکیر کے فقیر ہیں، ایک چیز آپ یقین جانیں، میں نے ایک دفعہ خود سے ایک دو چیزیں کریٹ کر کے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی
لوگ کس حد تک کسی چیز پہ تحقیق کرتے ہیں. ہوں میں نے خود سے کریٹ کی ہیں 2-3 چیزیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی بندہ اس پہ تحقیق کرے گا، لیکن کسی نے نہیں کی. انہوں نے آگے دڑا دڑ شیئرنگ شروع کر دی. میں بھی بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. ہوں مطلب کوئی بھی چیز آپ نے اگر اپنے کسی چینل کو یا اپنی مطلب آئی ڈی کو یا آپ کے اپنے پیج کو اگر آپ نے بوسٹ دینا ہے تو بس روز 2-3 فیک، غلط ہاں جی، غلط انفارمیشن 2-3 ایسی خبریں بنائیں جو لوگوں کے دل کو لگے اور وہ شیئر کریں. لوگ کرتے ہیں، ہوں لیکن یہ بہت بڑی ایک چیٹنگ ہے، بہت بڑی منافقت ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے ویوز لینے کے لیے یا چند ایک مطلب فالوور بڑھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. موسٹلی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں مختلف لوگوں کے آپ تھم نیل دیکھیں، یوٹیوب آپ بھی کر رہی ہیں تو آپ کو تھم نیل پہ ایسی چیز نظر آئے گی کہ آپ فوراً اس کو کلک کریں گے اور اندر جا کے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. وہ ہوں اٹریکشن ہوگی اس میں، اور آپ ہر بندہ اس کو جلدی جلدی کھول کے دیکھے گا کہ کیا ہوا ہے. ہوں تو آپ اس کو اس کے انتظار میں جو اوپر لکھا ہوا تھا کہ کب آئے گا وہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتا. جس نے ویڈیو لگائی اس کا کام تو ہو گیا. اچھا، ابھی آپ نے جو ایک صحافتی تنظیم ہے وہ جی تشکیل دی ہوئی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک صحافتی تنظیم بنائیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں مجھے اس شعبے میں تقریباً 24 سال ہو چکی ہے الحمدللہ. اور میں جب اس شعبے میں آیا تب میں نے صحافت کو پڑھا. پہلے میں نے اس میں ماس کمیونیکیشن میں بیچلر کیا، پھر ماسٹر کیا. اور میں نے گراس روٹ لیول سے صحافت شروع کی تھی. ایک چھوٹے سے مطلب یونین کونسل لیول سے میں نے سٹارٹ کیا. میں نے تھانے کچہری پٹواری تحصیلدار اس طرح کی تمام تر صحافت کی وہاں پہ لوکل لیول پہ. اور پھر بہت سارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا. چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک میں نے نیشنل اسمبلی کور کی، پی ایم ہاؤس کور کیا، فارن آفس کور کیا، پی آئی ڈی کور کی، جتنی بھی وہ پریس کانفرنسز ہوا کرتی تھی. تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد، صحافیوں کے مسائل سننے کے بعد، پھر میں نے اپنا ایک چینل بنایا تھا 2012 یا 13 میں. اس میں میرے ساتھ کوئی 100 لوگ کام کرنا شروع ہو گئے. میرے اپنے اس چینل کے ساتھ سوشل میڈیا پہ میری ویب سائٹ بھی ہے اور چینل بھی. تو جب 100 لوگ تقریباً دنیا کے مختلف ممالک سے میرے اپنے پٹوار ریجن سے میرے ساتھ شامل ہوئے تو پھر میں نے ظاہر ایک فرینڈلی ماحول بن گیا. کیونکہ میری نیچر میں ہے، میں سب دوستوں کو ایکول سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے میں اس ادارے کا مالک ہوں. وہ میں سب کو یہ کہتا تھا آپ خود مالک ہیں. تو وہ جب آپ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ وہ جو 100 لوگ تھے تقریباً، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میرے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے کہ مطلب آپ اپنے گھر کی جو ان کے مسائل ہوتے تھے، بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں، تو وہ جب ڈسکس کرتے تھے تو کبھی کبھی رونا آتا تھا کہ ایک صحافی جو سفید کپڑے پہن کے 2-3 پین اپنی اس پاکٹ پہ جیکٹ پہ لگا کے ہاتھ میں ڈائری پکڑ کے جب باہر نکلتا ہے تو بڑا سفید پوش لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. تو پھر میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ وہی جو ہم لوگ تھے، ہم 100 میں سے کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے تو اس کا مسئلہ حل کر دیں. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی جب ہم اس کا مسئلہ ہم نہیں حل کریں گے تو وہ کسی اور سے حل کروانے کی کوشش تو کرے گا، کسی کے پاس جائے گا، کسی سے پیسے مانگے گا. جب کسی سے پیسے مانگے گا تو وہ پیسے کے بدلے میں پھر وہ اس سے کچھ مانگے گا، تو پھر وہی ہے کہ اس کا قلم جو ہے وہ بک جائے گا، تو وہ پھر صحافت نہیں کرے گا. کوشش ہم نے کی کہ اس طرح سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو، کسی کے بچوں کی اسکول کا فیس کا مسئلہ ہو، تو ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ وہ ہم نے بڑی حد تک ان کو کیا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات تھی کہ صحافی کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ اگر کسی کے خلاف خبر لگاتا ہے، وہ اگر عدق عزت کا ڈیفیمیشن کا جو کیس بنتا ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے بعض اوقات ان کے پاس بیچاروں کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیس تک نہیں ہوتی. تو ہم نے اس اپنی چھوٹے لیول پہ جو تھا ہمارا ایک سسٹم، اس میں بھی میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اپنے کچھ وکیل دوست تھے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی تھے، تو فری میں جو ہے نا ہم نے ان کو یہ سروس پرووائڈ کی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کا کیس کرتا ہے، کھل کے صحافت کریں آپ.
ڈرے نہیں. اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی. جب آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہو تو پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے تو ہمارے ہی لگنے ہیں، ان کا تو فری میں ہو جانا ہے. تو پھر اس کو دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ اب اس کو تھوڑا وسیع کیا جائے. پہلے ایک جو ریجن تھا ہمارا پٹھوار، اس پہ تھے ہم، راول پنڈی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، ٹیکسلا ہو گیا، یہ تقریباً ہم گجر خان، کوٹا، کلر سیداں، آزاد کشمیر، اس سراؤنڈنگ میں ہم لوگ کام کر رہے تھے. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اس کو ورلڈ وائڈ کیا جائے. الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس آیا کہ پورے پاکستان میں اور یو کے، یورپ، مڈل ایسٹ، ہر جگہ پہ ہماری جو تنظیم ہے اس کے ممبران ہیں. اور الحمدللہ ہماری تنظیم کا موجود جو ہے وہ پشاور، کراچی، لاہور پریس کلب کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اسلام آباد کے جو مین لوگ ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مشن جو ہے وہی ہے. ابھی ہم لوگ اس پہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے کوشش کی کہ جن کے پاس ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، موٹر سائیکلیں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو مطلب صحت کے حوالے سے جو ان کے پرابلم تھے ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. اور اسی طرح سے جن کی پرابلم تھے لیگل حوالے سے، تو چند لوگوں کے کیسز کو بھی ہم نے ہینڈل کیا. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے صافی جو ہے، ہم تو اسی طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم ان کے لیے ایک تو آواز اٹھا سکتے ہیں، اور دوسرا ان کے جو مالی مسائل ہیں اور ان کو ان کا مورال بلند کر سکتے ہیں. تو باقی جو کام کرنے ہیں وہ تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے کرنے. ہمارے پاس میں جتنا ہے ہم اتنا وہ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ عوام کو صحافت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور صحافیوں کی آپ آواز ہیں ایک طرح سے، کیونکہ آپ ایک تنظیم رن کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافت پہ لوگوں کو کتنا یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صحافی پہ بھی کہ وہ کون سا صحافی کتنا کردار ادا کر رہا ہے صحافت کے ساتھ، کہ وہ جو اس کا حق بنتا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ یقین مانے، میں کبھی کبھی ایک دو مرتبہ مجھ سے ایسا ہوا کہ میں نے کھل کے ایک پارٹی کی حمایت کرنا چاہیے. تو کیونکہ ظاہر ہے صحافی کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک، میں ایک شہری ہوں پاکستان کا. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ یار لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں. ان لوگوں نے نا مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ تم ایک صحافی ہو اور اس طرح سے ایک پارٹی کی نمائندگی کرنا شروع ہو گئے. اس کے پیچھے ایک ریزن تھی جو میں اب یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، جس کی وجہ سے میں نے 2-3 پوسٹیں لگائی. تو اس پہ لوگوں نے کلاس دی، مجھے اچھا لگا. اس لیے اچھا لگا کہ لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہیں اور وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں بائسڈ نہیں ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے، آپ میری بھی وال چیک کر لیں، کبھی کبھار شرارت کے طور پہ اگر میں کچھ شیئر کر دوں، ادروائز میں کبھی کسی بھی پارٹی کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ترجمانی نہ کروں، کیونکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ پبلک پراپرٹی ہیں بیسیکلی. لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں، آپ لوگ آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ہی بے ایمانی پہ ہوں گے تو پھر وہ بیچارے تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو ان کے لیے تو آپ کی غلط انفارمیشن جو ان تک پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے میں صحافی دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی صحافی ہونے کا حق ادا کریں اور ترجمان نہ بنیں. تھینک یو. اور عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اپنی سوچ میں کس طرح کی تبدیلی لانی چاہیے؟ عوام تو آزاد ہیں جی، ان کے بارے میں اب میں کیا لیکچر دے سکتا ہوں. ان کو چاہیے کہ یعنی لیکچر نہیں دیں گے، ایک پیغام جو آپ کو لگتا ہے کہ مناسب پیغام یہی ہے جی کہ آپ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے یہی التماس ہے کہ جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں، خاص طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پروگرام بھی ہم سوشل میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں، تو جب بھی کبھی آپ کسی خبر کو دیکھتے ہیں تو اس کی تصدیق ضرور کریں، کہیں نہ کہیں سے اس کو کنفرم ضرور. ناظرین سے یہی التماس ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کریں، اس کے بعد اس کو وائرل کریں، کیونکہ جھوٹی خبر پھیلانا جو ہے یہ بھی بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں وقار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت معلومات آپ نے فراہم کی ہیں جرنلزم کے حوالے سے، اور آپ کا جو ایک سوچ ہے، آپ کا جو ایک ویژن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ اچھے طریقے سے ایک صحافت کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بھی آپ ساتھ نبھا رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا.
اور اتنی خوبصورت باتیں کرنے کا اور اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ صحافت کو اس طرح کی پابندیاں نہ ہوں جس کا سامنا ان کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات ان کے لیے اس طرح نہ ہوں، ان کے لیے سچ بولنے کی آزادی ہو، اور ہم صحیح طریقے سے آپ تک جو خبریں ہیں وہ پہنچا سکیں، تاکہ آپ کا اعتماد میڈیا پہ بھی اور صحافت پہ بھی قائم رہے، اور آپ آگے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں، کیونکہ یہ ایک پل کا کام کرتے ہیں جو صحافی ہیں۔ اگر پل آپ کو مضبوط ملے گا تو آپ آسانی سے عبور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یقین صرف وہیں پہ قائم ہے، آپ ڈائریکٹ اداروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو کچھ خبریں آپ کو ملتی ہیں، چاہے اچھی ہیں یا بری ہیں، آپ کے حق میں ہیں یا آپ کے حق میں نہیں ہیں، تو اس کے لیے صحافت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو آپ تک یہ خبریں پہنچاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے اس شعبے کے ساتھ ایماندار رہیں گے اور صحیح اور سچی خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہترین چینل اور میں ہوں انیلا اسلم۔